बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। बहुत ही अहम कड़ाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं। ज़मान पार्क में एक और घनाउनी साजिश तैयार हो चुकी है। ये साजिश क्या है आपके साथ डिस्कस करना है, और इस ख़तरनाक मंसूबे में कौन कौन शामिल है ये भी आपको बताना है। इमरान ख़ान से मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब पतली गली से निकल गए, मुंह उतरा हुआ था। ये क्या चक्कर है? उन्होंने तो खुद कहा था कि मैं मुलाकात के बाद एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन नहीं की। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, ये आप इस पे बात करेंगे। और खदीजा शाह को बचाने के लिए अमेरिका सरगर्म हो गया है, इस पे भी बात करेंगे। और अल कादिर ट्रस्ट केस में, यानी इमरान ख़ान, बुशरा बीबी और मलिक रियाज साहब से मुतल्लिक ये जो केस है सारा, इस बारे में एक बड़ा बयान आया है। ये बयान बहुत दिलचस्प भी है और बहुत अहम भी है। ये भी आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल व करम और आपके ताउन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से दुखी इंसानियत को यही पैगाम जाना चाहिए कि आप अकेले नहीं। 100 मज़ीद यतीम बच्चों को स्कूल भेजना है। 200 बेवाओं और यतीम बच्चियों को मशीनें भी देनी हैं। सिलाई सेंटर बन चुका अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी के जानवर जल्दी दें ताकि, अच्छा मैं एक छोटी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि वो महंगाई हो रही है ना, और फिर हमारी टीम ने भी काम करना होता है वगैरह। एक आर्मी के एक शहीद की कोई रिश्तेदार थी या मिसेस थी, जो भी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नकवी साहब आप यतीम ना कहें, मुस्तहिक कह दें, तो हमारा दिल दुखता है। मेरे अपने कोई शहीद हुए हैं तो उनके बच्चे यतीम हैं, तो इस वजह से। असल में मोहतरमा बात यह है कि यतीम होना कोई ताना नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उन्होंने भी यतीमी की ज़िंदगी गुजारी। ये कोई ऐब नहीं है। ये इस वजह से मैं कहता हूँ, और इस वजह से बाकी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं, तो मैं कहता बिल्कुल रब्ता नहीं करें। हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो यतीम बच्चे हैं, या जो वो बच्चे हैं कि जिनके वालिदैन बेड रिडन हैं, यानी जो इस वक्त भी चारपाई पे हैं, बेड पे हैं, उनको ब्रेन हैमरेज या फालिज हुआ है, वो भी उसकी इक्वलेंट कैटेगरी में आते हैं, तो हम उसमें हो गए। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। फर्दर आप कुर्बानी की भी और सारी तफसीलात मालूम कर लें। आ जाए भाई, ज़मान पार्क में एक घनाउनी साजिश तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी कि वो साजिश क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि कुछ लोग जो इशारा कर रहे हैं, ये वो 8 लोग हैं जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये साजिश वो बुन रहे हैं या उन्होंने ये साजिश बुनी है, जिसमें एक मुबैना तौर पे, चलो मैं ये कह लूँ सहाफ़ती अक़दार को सामने रखते हुए, कि एक चीफ़ जस्टिस साहब हैं, उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, और उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट से, और एतज़ाज़ एहसन साहब, बाबा ज़हमता, और इमरान ख़ान ख़ुद, और एडवोकेट तारिक रहीम। इनकी ऑडियोज़ भी बहुत सारों की लीक हो चुकी हैं। आपको पता है बाबा ज़हमते की भी ऑडियो, बाबा ज़हमते के बेटे की भी ऑडियो, और तारिक रहीम की भी ऑडियो, तारिक रहीम की बीवी की ऑडियो, और उनकी चीफ़ जस्टिस की सास की ऑडियो। ये एतज़ाज़ एहसन की भी बात किसी से कोई ढकी छुपी है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, और अब लोग बता रहे हैं कि भाई बात ये है कि ये लोग एक प्लान कर रहे हैं कि वो, अच्छा ये सिर्फ ये वाली बात नहीं है। कल मैंने आपको क़य्यूम सिद्दीकी साहब का भी एक ट्वीट ये पढ़ के सुनाया था, क्योंकि कोई बंदा ये कहे ना कि जी जिस तरीके से ये सूरत हाल है, कोई ऐसी ही उड़ती अफवाह है, नहीं। जो ऐसे कोर्ट रिपोर्टर कि जो बहुत ही अच्छे तरह से वाकिफ़ होते हैं, और उनको हर हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के मिजाज, चीफ़ जस्टिस के मिजाज, मालूमात बेस्ड उन्होंने ट्वीट की, और उन्होंने बताया कि जनाब ये बात है, और जो प्लान बुना जा रहा है उसी प्लान के बारे में कुछ और भी कुछ प्लाट के बारे में बता रहे हैं कि ये साजिश है कि जी आप 20 जून से पहले उनकी जो नज़रसानी की अपील है उसको ख़ारिज कर दें। नज़रसानी की अपील जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है,
فوری طور پہ نئی ڈیٹ دے دیں۔ 9 مئی کے واقعات سے یہ سارا کچھ پلان ہے توجہ ہٹانے کے لیے کہ نئی ڈیٹ دے دیں، اور پھر عید کے بعد اعتزاز احسن اور طارق رحیم اور بابا زحمتہ اور ان تمام کی طرف سے اور باقی جو وکلاء ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ مل کے ایک تحریک شروع کر دیں عمران خان کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک میں اس کو آخری پتہ تو نہیں کہوں گا، آخری پتہ عمران خان کا 9 مئی تھا، جو کہ ناکام ہو چکا ہے۔ عمران خان کی سیاست ڈوب چکی ہے، اب جو بھی سامنے آئے گا وہ رگڑا جائے گا۔ یہ وہی جیسے شہباز گل نہیں کہتے تھے کہ رندہ پھرے گا، ٹھیک ہے نا، بہت ہی برا رندہ پھرے گا۔ یہ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں یہ، لیکن کل جو یہ فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بھی اس سے پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس، اور اس میں تو سب کچھ ہی واضح ہو گیا نا، جو فارمیشن کمانڈر کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں تو واضح ہو گیا ہے کہ جو سامنے آئے گا رگڑا جائے گا۔ جو یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں یہ واضح، اس پہ میں ویڈیو کر چکا ہوں، اس سے پہلے والی ویڈیو، بہت ہی اہم اس کا اعلامیہ آیا ہے کہ جو وہاں موقع پہ موجود تھے وہ پکڑے جا چکے ہیں، ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہو رہا ہے۔ اب باری ان کی ہے جنہوں نے منصوبہ بنایا، جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اور عید کے بعد چلتی ہے، اور وہ بھی انہوں نے کہا ہم روزانہ کی بنیاد پہ چلائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ اب جو نیا لا آ گیا ہے اس کے مطابق ریویو یہ والا بینچ نہیں سن سکتا۔ لیکن آئین اور قانون تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ویسے ہی جوتوں تلے روند دیا ہے، خود انصاف کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھ کے آئین کا قتل کر رہے ہیں مبینہ طور پہ، بادیوں نظر میں لوگ کہہ رہے ہیں، اور جو وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، اور سارا کچھ تو خیر وہ ان سے تو کسی قسم کی کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے۔ لیکن اب اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ادھر سے تو بتا دیا گیا ہے کہ پھر اگر ایسا ہوا تو پھر ان سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ جو بھی عمران خان کو بچانے آئے گا، جو بھی اس طریقے سے جو ہے نا شرارت کرے گا، جو بھی کوئی رخنہ اندازی ڈالے گا، کوئی رخنہ اندازی کرے گا، اس میں باقاعدہ الفاظ ہیں کہ کوئی ہنڈرنس ڈالے گا، کوئی سٹائمی ڈالے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی کوئی الفاظ ہیں، تو وہ قانون آئین اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹے گا، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ بھی یعنی کہ کوئی انڈیویجول ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی بینچ ہو، کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی سیاستدان ہو، کچھ بھی ہو، اس کو لگ پتہ جائے گا، یہ بات ہے۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ سارے عمران خان کی محبت میں کر رہے ہیں؟ نہیں، سارے عمران خان کی محبت میں نہیں کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے، جسٹس مظاہر علی نقوی پر اتنا خطرناک کیس ہے کہ وہ سوچتے ہیں اگر یہ قاضی فیضیسہ آ گئے، بندیال صاحب میرے جار چلے گئے، اور پھر اس کے بعد قاضی فیضیسہ آئے تو انہوں نے حشر کیا کرنی ہے، دوسری تیسری پیشی پہ میں تو فارغ ہو جاؤں گا۔ ابھی بھی وہ شروع تو ہو چکی ہے کارروائی، لیکن اس کو لنگر آن کر دیا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس منیب اختر کا آلریڈی بھی کیسز، وہ آپ کو پتہ ہے وہ جونیئر جج ہیں، آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ خدشہ ہے میں کہیں واپس نہ بھیج دیا جاؤں۔ چیف جسٹس صاحب کی ساس کی آڈیو میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پہ بہت سارے الزامات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ باب زحمتے کو دیکھ لیں، جن کی اپنی آڈیوز بھی ہیں اور ان کے بیٹے کی آڈیوز بھی ہیں، کہ جنہوں نے ایک ایک ٹکٹ کے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لیے ہیں۔ اب تو سامنے آڈیو آ گئی ہے نا، جسٹ اپنا طارق رحیم ایڈوکیٹ ہیں، ان کی مسز کی آڈیو بھی ہیں۔ تو یہ سارے لوگوں کے نا مفادات پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت مر رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہو گیا، جو کہ ہو چکا ہے، اور خان صاحب کی سیاست ڈوب رہی ہے اور سب کچھ، تو یار ہماری کرپشن کیا ہوگا؟ وہ کیسے بچے گی؟ ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز آ جائیں گے۔ ہماری تو آڈیوز آ چکی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی آڈیوز ہیں، ویڈیوز بھی ہیں بہت سارے لوگوں کی، اور کچھ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آنے لگی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں ابھی جو باقی ہیں۔ اور یہ لوگ
کسی طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ یار کوئی ایسا کوئی ارینجمنٹ ہو, کوئی ایسی ہم حرکت کریں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کریں گے تو کوئی ادھر کوئی الٹ پلٹ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ والی وکلا تحریک نہیں ہے جو افتخار چودھری کے زمانے میں چلی تھی. اس تحریک کے پیچھے بھی کون تھا یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں. اب وہ والی صورت ہے, وکلا کا بہت بڑا جو سب سے بڑا دھڑا ہے وہ ان کے خلاف ہے آج بھی. پاکستان بار کونسل بھی, سپریم جوڈیشل کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی, یہ بھی تقسیم ہے, باقی بارز بھی تقسیم ہیں. ایسے نہ ہوتا تو جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف کوئی 5-6 بارز نے یہاں پر ریفرنس بھیجنے کا اعلان نہ کیا ہوتا. یہ بات کیونکہ مسئلہ یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار کسی طریقے سے نا کو مرشلا لگ جائے. آپ نے چیف جسٹس صاحب کی ساس کی آڈیو تو سنی تھی, وہ کیا کہہ رہی تھیں طارق رحیم ایڈوکیٹ کی مسز کے ساتھ. وہ جب مرشلا کا ذکر آیا تو وہ آگے سے کہہ رہی ہیں کہ یار یہ کمبخت مرشلا بھی تو نہیں لگاتے نا. تو کتنی شدت سے یہ خواہش ماشاءاللہ کی ٹھاٹھے مار رہی ہے ان کے دلوں میں, لیکن لگے گا نہیں, بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ان سب کے پتے کٹ چکے ہیں. جب کل آرمی چیف نے کہا فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں کہ اتنی تگ و دو اور محنت کے ساتھ اور لمبے پروسیس کے ساتھ جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں, ناقابل تردید شواہد, ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اب انسانی حقوق کے نعروں اور انسانی حقوق کی باتوں کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے. بڑا اس کے بعد اتنا کیٹاگورک بیان کے بعد میرا خیال ہے ہر کسی کو سمجھ آ گئی ہے بہت اچھے سے. میں نے کہا نا کہ کوئی اندھا بھی ہو نا وہ بھی آنکھوں سے دیکھ لے گا, کوئی بہرا بھی ہو تو وہ بھی سن لے گا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آ جائیں بھائی. اس کے بعد کل قریشی صاحب نے ملاقات کی, اور یہ ملاقات بڑی عجیب و غریب. یہ انہوں نے پرسوں ان کی رہائی ہوئی, اڈیالہ جیل سے وہ باہر آئے. انہوں نے دو تین جملے میڈیا کے ساتھ بولے. انصاف کا پرچم میرے ہاتھ میں ہے آج بھی. میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, چیئرمین پی ٹی آئی سے, اور وہاں سے جب میں فارغ ہوں گا تو میں پھر تفصیلی بات کروں گا, کیونکہ پرسوں انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا. اچھا, کل وہ گئے زمان پارک, تقریباً کوئی 1 گھنٹے کی 1 گھنٹہ 5 منٹ یا اتنے کی ان کی ملاقات ہوئی. اچھا, ان کی ملاقات عام طور پہ آج کل خان صاحب اس روم سے بھی ڈر گئے ہیں کہ یار اس کو بھی بگڈ کیا گیا ہے, اور وہ کچھ چمن میں بھی ٹہلتے رہے, اور وہ اس روم میں بیٹھ گئے جو ان کا ویڈیو ریکارڈنگ روم ہے, یعنی ایک قسم کا اسٹوڈیو بنا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. وہ اس روم میں بیٹھ گئے. اچھا, اس کے بعد جب قریشی صاحب نکلے 1 گھنٹے کے بعد, قریشی صاحب کا منہ اترا ہوا سب نے دیکھا, اور قریشی صاحب چپ کے نکل گئے. میڈیا کے نمائندوں سے کسی سے بات نہیں کی. ٹھیک, کسی میڈیا سے بات نہیں کی. اب قریشی صاحب کچھ ٹائم تک اس چمن میں بھی گھومتے ٹہلتے رہے, اور بعد میں کچھ نے کہا. پہلے قریشی صاحب کی ملاقات ہوئی, پھر اس کے بعد عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی وہ بھی شامل ہو گئی, لیکن قریشی صاحب چپ کر کے نکل گئے. کوئی کانفرنس نہیں کی کسی قسم کی, کوئی پریس ٹاک میڈیا ٹاک نہیں کی. اب اس پہ بہت سارے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قریشی صاحب جو پیغام لائے تھے عمران خان وہ پیغام نہیں مانا عمران خان نے, اور اب وہ عمران خان پتہ نہیں اس بات پر قائم بھی ہیں یا نہیں کہ بھائی میں قریشی صاحب کو اپنے بعد, کیونکہ وہ یو ٹرن لینے کے ماہر ہیں نا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا تھا میں اگر نااہل ہو گیا تو قریشی صاحب ہی ہوں گے, پارٹی چلائیں گے, یا گرفتار ہو گیا. لیکن اس کے بعد قریشی صاحب چلے گئے, شاہ محمود قریشی صاحب, اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. اب جو بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کوئی خاص پیغام لائے تھے, اور وہ خاص پیغام کیا تھا؟ چپ رہنے کا پیغام تھا, یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں باہر جانے کا. میں بالکل اس خبر کے حق میں نہیں ہوں, اور اس خبر کو میں بہت دفعہ اس کی تردید کر چکا ہوں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ادھر سے ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ باہر جائیں, لیکن ادھر سے کوئی نہیں, ان کو انکار ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, میں اس پہ الگ سے ویڈیو بھی کر چکا ہوں. لیکن اب بات یہ ہے کہ قریشی صاحب
چپ کر کے چلے جانا یہ تو ہے کہ اب خان صاحب کو پھر سے کسی نے جو ہے نا نئی ان کو ایک سبق یا پٹی پڑھائی ہوئی ہے، اور جو قریشی صاحب کے آنے کے بعد ان کو وہ سمجھ نہیں آئی، اور وہ اس نئی پٹی پہ، اور یہ جو تانے بانے اس سازش کے بارے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ابھی تک بھی، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ بیرونی عناصر بھی ہیں جو ابھی تک سرگرم ہیں، اور اگر وہ سرگرم نہ ہوتے تو کل امریکہ کا یہ بیان کہ ہم مائنیوٹلی دیکھ رہے ہیں، بہت ہی غور سے، بہت ہی توجہ سے دیکھ رہے ہیں، خدیجہ شاہ جو کہ ایک ڈریس ڈیزائنر ہیں، ظاہر ہے وہ امریکی نیشنلٹی بھی ہے ان کے پاس، یو ایس کی بھی نیشنلٹی ہے۔ خدیجہ شاہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، اور میں وہاں پر بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، میرے وکلاء اس پر بھی کام۔ ڈیول نیشنلٹی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ملک میں توڑ پھوڑ کریں، آپ ملک میں دہشت گردی کریں۔ ڈیول نیشنلٹی تو بہت ساروں کے پاس، یہ وہ وقت گزر گیا کہ جب پاشا صاحب بیٹھ گئے ریمنڈ ڈیوس کے وقت، اور انہوں نے وہاں سے نکالا، انہوں نے 2 قتل کر دیے تھے 2-3، اور پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا، اور جس طریقے سے انہوں نے پھر اپنی کتاب بھی لکھی، تو وہ بات یہ ہے کہ ان کو ریمنڈ ڈیوس نے، تو وہ والی بات نہیں ہے، یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے، نہ تو ایمل کانسی کا وقت ہے، نہ ہی یہ ریمنڈ ڈیوس کا ہے۔ گو کہ خدیجہ شاہ کے لیے امریکہ نے کونسلر رسائی مانگ لی ہے۔ ہاں جی، جیسے وہ بھارتی جاسوس کے لیے بھارت نے کونسلر رسائی نہیں مانگی تھی، ان کی ملاقات بھی کروائی گئی 1-2 دفعہ، یاد ہے نا آپ کو؟ نا ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا، اور لیکن ابھی اسی طریقے سے کونسلر رسائی مانگ لی ہے کہ ہمیں خدیجہ شاہ سے سفارت خانے کے لوگوں کو ملاقات کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے ان کو کونسلر رسائی مل بھی جائے۔ کونسلر رسائی ایک قانونی آئینی معاملہ ہے، لیکن کونسلر رسائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدیجہ شاہ یہاں پر توڑ پھوڑ کرے، آگ لگائے، جناح ہاؤس جلوا دے، اور پھر اس کو، یہ صرف امریکہ نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ اس طرح سے قانون اور آئین کی عملداری پر آج کوئی شخص ڈٹا ہوا ہے تو وہ آرمی چیف ہے، سید عاصم منیر صاحب۔ مجھے پکی معلومات ہیں 100%، اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی خدیجہ شاہ کی سفارش کی ہے۔ اب آپ کو یہ حیرت ہو رہی ہوگی سن کے، لیکن اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں، بیوروکریٹس نے، تاجروں نے، سیاستدانوں نے، یہ خدیجہ شاہ کی، جرنیلوں نے تو کی ہے نا، لیکن اس حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی خدیجہ شاہ کی سفارش کی ہے۔ المیہ تو یہ ہے نا میرے بھائی، یہ معاملہ ہے نا، جو پھر آپ بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ پھر ایک بڑا بیان آ گیا بھائی القادر ٹرسٹ کیس میں، وہ بیان بڑا مضحکہ خیز بھی ہے، وہ ایک لطیفہ ٹائپ بیان ہے، اور وہ ایک اب اس بیان کو لے کر، اس بیان کو ٹیگ کر کے طلعت صاحب نے ایک ٹویٹ بھی بڑے مزے کی ہے، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ہر کسی کو عمران خان سمجھ رکھا ہے؟ یہ بیان ہے، یہ بیان بیسیکلی یہ بیان نہیں بلکہ نیب میں جواب جمع کروایا ہے بشرا بی بی نے، پنکی پیرنی نے نیب میں یہ جواب جمع کرایا ہے بھائی کہ جو 190 ملین پاؤنڈ یا کرپشن کیس میں ان کا تحریری جواب آیا ہے نیب میں کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ کو 458 کنال زمین اور 28 کروڑ عطیات کے طور پر بغیر کسی لالچ کے دیے۔ یعنی ملک ریاض نے ہمیں 458 کروڑ زمین، 458 کنال زمین اور 28 کروڑ کے عطیات انہوں نے بغیر کسی لالچ کے دیے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ بات ہضم ہو رہی ہے؟ ٹھیک، محکمہ ایکسائز نے بتایا، وہ بھی نیب میں انہوں نے ریٹن جواب جمع کروایا ہے کہ پنکی پیرنی کی جو فرنٹ وومن ہے نا فرا گوگی، اس کے نام پر 22 گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، 22 گاڑیاں۔ اب بتائیں ذرا اس جسٹس آصف سعید کھوسا کو کہ جو مافیا کی رٹ لگائی ہوتی تھی، اور بھائی مافیا یہ ہے، آپ نے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھ کے پاکستان کی جڑیں کاٹی ہیں، اور اب بھی کچھ لوگ کاٹ رہے ہیں۔
फरागोगी के नाम पर 22 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां। ये हमारी तरह की गाड़ी नहीं है जो 1000 सीसी वाली गाड़ी है, वह यहाँ तो पता नहीं कौन कौन सी करोड़ों रुपए की 22 गाड़ियां रजिस्टर हैं। ज़रा सुने, तहकीकात के मुताबिक फरागोगी ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में 117 बैंक अकाउंट्स में 4 अरब 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। 4 अरब 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है। फरागोगी और उनके शौहर के नाम 1 अरब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। 4 साल के दौरान फरागोगी के माली असासों में 420% इजाफा हुआ। ये जो 420 अफराद हैं ना, इनके असासों में 420% इजाफा हुआ, बाकियों के असासे घटते रहे। और भाई कौन सा बिजनेस कर रहे थे, कौन सा कोई इसमें 50s में, 60s में, 70s में नवाज शरीफ के वालिद की मिलें थीं, स्टील मिलें, उनसे चंद करोड़ रुपए का पूछा गया और उनको नाअहल किया गया और आज तक उसको करप्ट, डाकू, चोर, सारा ये अरबों रुपए जिसको भी हम देखते हैं वो अरबों रुपए हड़प कर गया, कोई पूछने वाला नहीं। ये 420 लोग, 420 ही करने वाले लोग, इनके फरागोगी के और उनके शौहर के, गुज्जर के जो असासे हैं वो इमरान खान के दौर में 420% बढ़े हैं। बाकियों के असासे, बाकियों के हर चीज़ डूबती रही, इनके असासे 420% बढ़ते रहे। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये वो लोग हैं। और फिर पिंकी पीरनी कहती है कि हमें मलिक रियाज ने जो अरबों रुपए दिए, जो 458 कनाल ज़मीन दी, वो बग़ैर किसी लालच के दी। हीरों वाले हार 3 करात तो 5 करात, वो बग़ैर किसी लालच के दिए। वो भाई मलिक रियाज ने आपको 5-5 किरात के हीरों वाले करोड़ों रुपए के हार बग़ैर किसी लालच के दिए। उसने आज तक कोई बग़ैर किसी लालच के कोई 2 रुपए भी किसी को दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।